युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। नाज़रीन व नाज़रात, मोमिनीन कराम, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक इलेक्ट्रॉनिकली शुरू होने वाले दरस तफसीर कुरान मजीद बनाम सखावतुल कुरान की आज नशिस्त नंबर 48 का आगाज सूरतुल बकरा की आयत नंबर 225 से हो रहा है। 224 में ये पढ़ा हमने कि बाज लोग कसम खा के बैठ जाते हैं कि नेकी नहीं करेंगे, तकवा इख्तियार नहीं करेंगे, इस्लाह नहीं करेंगे। इसको शरीयत ने मना किया, ये कसम की जगह नहीं है। ला यातले उलुल फज़ल, एक और मैसेज भी कुरान में है कि जिनको अल्लाह ने पैसा दिया है या इल्म दिया है वो कसम ना खा ले। 225 कि किसी को आगे इल्म ना दे या किसी को आगे माल ना दे। हमारे राजा साहब के एक भाई साहब हैं तो मेरे भी भाई साहब, उन्होंने एक जमाने में कसम खाई थी, लायक थे बहुत ज्यादा वो। उन्होंने कहा मैं किसी को पढ़ाऊंगा नहीं। तो फिर जैसे वो मखलूक रूहानी मखलूक है ना, फिर वो रूहानी मखलूक ने उनको जरा ठीक कर दिया तो फिर उन्होंने कसम तोड़ दी। आप ये कसम ना खाएं। अगर अल्लाह ने आपको इल्म दिया है तो ज़कातुल इल्म नशरो, और अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो ज़कातुल माल इन्फाको, राह खुदा में खर्च करें। अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, टैलेंट दे। अल्लाह ने आपको ओहदा दिया, ओहदा राह खुदा में ओहदे की कदर करते हुए खिदमत करें, कसम ना खा लें। अच्छा, अब ये तो था पहला मैसेज। आज का दर्स यहां से शुरू हो रहा है। बाज लोग आदतन कसमें खा लेते हैं। हमारे सरायकी के इलाके में, बकर वगैरह में, डेरा इस्माइल खान में अल्लाह सौ कहते हैं। अल्लाह सौ कसम खुदा की। अच्छा, अल्लाह सौ जो है वो तकरीबन मजाक बन गया है। अब तो माँ बेटे से कह रही है, बेटा माँ से कह रहा है, आदतन कहते हैं। तो शरीयत का हुक्म आ रहा है कि आदतन अगर आप कह रहे हैं तो अल्लाह पकड़ नहीं करेगा उसको। तो आप यूं समझिए कि आपने गलती की है, उसकी वजह से आपकी गिरफ्त होने वाली नहीं है। मसलन याद होगा नवाब साहब ने कसम खाई थी, बीवी से वादा किया था कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो मैंने कसम तोड़वाई। फिर उसने कहा कि तेरी भरजाई नाराज होगी। मैंने कहा भरजाई को मैं राजी कर लूंगा, तू नमाज पढ़। तो उसने कहा 40 साल के बाद आज, या अल्लाह तू माफ रखे, 40 साल के बाद तेरे घर में दाखिल हो रहा हूं। माशाल्लाह कैसी कैसी कस्में हैं। आज भी लोगों ने कस्में नहीं खाई मगर शिबह कस्में खाई हुई है कि दर्स में नहीं जाना, कुरान में नहीं जाना, नमाज नहीं पढ़नी, सेंटर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना। कस्में, ऐसी कस्मों का कोई एतबार नहीं है। एक पैगाम ये आ गया, जो आपने दिल से कसम खाई हो उसके ऊपर पकड़ होगी। ये तो हो गई बात उर्फ की। अब आप शरी मसला समझ ले। पहले अगर आप वल्ला बिल्ला तल्ला में से दो, एक या तीनों अल्फाज न कहें, प्रेफरेबल तो तीनों, वैसे एक की भी हो जाती है, तो शरी कसम शुमारी नहीं होती। गाजी अब्बास की कसम आपने खा ली, गाजी अब्बास पर हमारी जान कुर्बान हो, शरी कसम नहीं हुई। हुजूर की कसम, मौला अली की कसम, बीबी पाक की चादर की कसम, या आजकल मॉडर्न कसम है। कल भी एक साहब ने कसम खाई, मुझे मेरे बच्चों की कसम। ये बच्चों की कसम कोई नहीं होती। वैसे तो कसमें, तेरे सर की कसम भी है, विरासत का तेरे सर की कसम, महबूब की आंखों की भी कसम होती है, क्यों आगा सजा। तो ये जाहिर है कि आप ये ज़हन नशीर फरमा लें कि कसम जो शरी कसम है वो तो यही है, शाबाश, वल्ला बिल्ला सुम्मा तल्ला। सुम्मा यानी फिर, ये असल में तल्लाह ला अकीदन्ना, तल्लाह ला अकीदन्ना। तो
बिल्लाह अस्तगीसु मसलन वल्लाह ला अशरबुल खमरा, तो ये शरई मसला भी आ गया। शरई कसम कौन सी है, उर्फी कसम कौन सी है। शरई कसम जब तक ना हो कफारा वाजिब नहीं होता, वो रोजे रखने वाला और मिस्किनों को खाना खिलाने वाला वो वाजिब नहीं होता। शरई कसम अगर, जी हाँ, अगर उर्फी कसम है तो कफारा नहीं होगा मगर पकड़ होगी, पकड़ उसमें भी होगी कि आप बिला वजह सुबह से शाम तक अल्लाह सौ अल्लाह सौ अल्लाह सौ करके। हमारे एक साहब थे, हमारे वो चाचा ही हम उनको कहते थे, सुबह हम पापे लेने जाते थे उनकी दुकान पे, पापे और दूध। तो सुबह मैंने गिना, मुझे झूठ बोलने में चाचा ने, दुकानदार ने 25 कसमें खाई, सिर्फ मुझे झूठ बोलने में। अल्लाह सौ दूध नहीं आया, हालांकि आया हुआ था, दूध आया हुआ था। तो ऐसा भी ना करें, इससे खुदा नाराज होता है। पकड़ नहीं होगी मगर ये मजाक भी ना बनाए। ये एक मसला गोया शरीयत का। अब आप फरमाइए। अरब में मैंने क्योंकि उनकी हाँ हाँ, तो क्या वो शरई कसम शुमार, बिल्कुल 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 शुमार होगी अगर वो नीयत से करें तो। वो अगर वो, हाँ, अगर वो नीयत से नहीं कर रहे, दिल से नहीं कर रहे, तो वो शुमार नहीं होगी, आदतन शुमार नहीं होगी। ये आज का मैसेज ये है। अच्छा, अब आ जाइए लिल्लज़ीना यो, अच्छा हाँ, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फी ऐमानिकुम, अल्लाह नहीं पकड़ेगा तुम्हें बिल्लग़्वि फी ऐमानिकुम, तुम्हारी कसमों के लग़्व में, फजूल फजूल जो कसमें तुम खा लेते हो बेमानी, उनमें अल्लाह नहीं पकड़ेगा। बल्कि ये एक बीवी ने, बेगम साहबा ने बताया मुझे कि मैंने कसम खाई है कि मैं अपने मियाँ को अपने पास नहीं आने दूंगी। मैंने कहा क्या कहना भाई, ऐसी कसम तो क्या कहना, बताइए। अल्लाह कह रहा है कि मियाँ को न रोको, अगर नाका पे भी हो, ऊंट पे हो, ऊंट पे सफर कर रहे हो मियाँ बीवी, और ऊंट पर मियाँ की ख्वाहिश पैदा हो जाए, तुम्हें इजाजत नहीं है कि ऊंट पर मियाँ को रोको। अंदाजा लगाए, हौदज पे पर्दा कर लो मगर मियाँ को रोको नहीं, ताकि उसकी ललचाई हुई नजर मुआशरे की लड़कियों औरतों को न देखे। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि मियाँ के लिए कसम है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसी थोड़ी कसमें होती, या मियाँ ने कसम खा ली है। ये पाकिस्तानी शौहरों में आजकल एक कसम आम चल रही है कि बस जी क्या पाकिस्तानी बीवी से क्या ताल्लुकात रखने, ठीक है वो बीवी है, बना लिया है बीवी, अब तो यहाँ गोरियां ताड़नी चाहिए, ठीक है। कल बल्कि एक साहब ने, एक लड़के ने एक बाप को मारा है, कल कॉल आई थी। मैं जब जनाजा पढ़ा के आ रहा था तो एक लड़का पीट रहा था बाप को, तो जाहिर है फिर मैं ही हूँ यहाँ पर, तो थानेदार मैं ही हूँ, समझ ले, मेरे पास ही प्रेजेंट यही है अपने लोगों का। मुझे कॉल की कि देखिए बेटा मेरा मार रहा है, तो मैंने कहा भाई ये आपको जो मार पड़ रही है ये ठीक पड़ रही है, क्योंकि हमने जब कहा सेंटर में ले आओ बेटे को, तो हाथी जैसे बेटे को सेंटर में तो आप लाए नहीं, और हर वीकेंड में हमें बताते हैं कि मैं बच्चों के कपड़े धो रहा हूँ। बताइए, शर्म की बात है भाई, बच्चों के कपड़े धो रहा हूँ, बीवी के कपड़े धो रहा हूँ। न बीवी नमाज पढ़ती है न बच्चे नमाज पढ़ते हैं, ऐसे बीवी बच्चों के कपड़े धोना तो शर्म हराम होगा। आप गुनाह के ऊपर मदद कर रहे हैं दूसरे लफ्जों में। हाँ, खुद तो शायद बेचारा पढ़ता भी होगा, बूढ़ा होकर फिर क्या करेगा, जब बीवी के पास भी कोई चांस नहीं रहा तो नमाज ही पढ़नी है। बहुत सारे लोग तो हाँ हंस रहे बुढ़ापे की वजह से बेचारे, जिनको घर में कोई दाखिल नहीं होने देता, कहते हैं चलो अब जाके मस्जिद में ही बैठ जाओ। एक साहब ने है, वो तो आपका तो है ही नहीं ना कुछ, न था मैं तो खुदा था, न होता मैं तो खुदा होता, न होता तो खुदा होता, न बोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। न था मैं तो खुदा था, न होता तो खुदा होता, न बोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। खैर, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि, ये शरीयत का हुक्म लिया, मुआखजा नहीं फरमाएगा अल्लाह तुम्हारा बिल्लग़्वि फी ऐमानिकुम, किसके साथ मुआखजा नहीं करेगा,
پکڑ نہیں کرے گا. باللغو فی ایمانکم، تمہاری ایمان یمین کی جمع ہے، قسم. ایمان نام بھی ہوتا ہے لڑکیوں کے نام، ایمان. پیمان بھی نام ہے، آپ کے کزن کا نام بھی پیمان ہے. باللغو فی ایمانکم. میں نے اس سے پوچھا تمہیں پتا ہے کہ پیمان کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں مجھے تو نہیں پتا. تو سب بچوں کو ایک دفعہ بتا دو کہ بھئی پیمان کا معنی یہ ہے. ہاں ابے کو بھی شاید کہاں پتا ہوگا، ابے کو کہاں پتا ہوگا. پیمان یعنی عہد و پیمان. پیمان فارسی کا لفظ ہے نا اصل میں، یعنی پرامس، وعدہ. نہ وہ اور ہے، وہ پیما ہے، وہ پیما ہے، یہ عہد و پیمان ہے، یہ نون ہے. پیمان یعنی وعدہ، پیما یعنی سفر. شاباش. ہوا پیمائی سفر والی ایئر لائن کو کہتے ہیں. ولا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا یؤاخذکم اللہ فی لغو فی باللغو فی ایمانکم. اللہ نہیں پکڑے گا تمہیں کس میں؟ باللغو فی ایمانکم، کہ تم اپنی قسموں میں فضول کہو. لغو سمجھتے ہیں نا، والذین هم عن اللغو معرضون. وہ ایمان والی مجلس میں، چھٹوں کے مجلس میں پڑھا تھا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو لغو سے اعراض کریں. لغو سے مراد فضولیات، گانا بج رہا ہے، بوٹے ڈھولی کے بعد جا کے ناچنے لگ جائیں. حاجی بوٹا ہے تو بڑا اچھا تھا، $500 ہمیں بھی دے کے گیا. تو چٹا صاحب ناراض ہوئے کہ آپ نے 100 کیوں دیا؟ وہ 500 بیچارہ دے گیا. دیکھیں یہ بھی تو ایک بزنس ہے نا. میں نے 100 اس لیے نہیں دیا کہ تو ڈھول بجا، میں نے 100 اس کے دیا کہ مجھے دیکھ کر اسے ڈھول رو. کہ ہمارے بھی مولوی ہیں، ہمیں کہتے ہیں اور ڈھول بجا، یہ بھی ایک عالم ہے جو اشارہ کرتا ہے کہ نہ بجا. تو دیکھیے آپ کے مذہب کی برتری ہوئی نا، تو $100 دینا اس کو جائز ہو گیا. جو تھوڑی دیر کے لیے، میں نے بلکہ اس کے بیٹے کو بھی 100 دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بھتیجا ہے، میں نے کہا اس کو بھی 100 دیتا ہوں. بھتیجے کو بھی 100 دیا. بھتیجا بھی جب کبھی دیکھے گا تو دیکھے گا بھائی علامہ صاحب آ گئے، ان کے مذہب میں گانا بجانا جائز نہیں، یہ امام حسین کے ماننے والے ہیں، بند کر دو بھائی. یہ بہت بڑی بات ہے نا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا کس میں؟ تمہاری قسموں میں لغو باتوں پر، فضول. واللہ واللہ اگر آپ عادت میں کہہ رہے ہیں تو کوئی نہیں پکڑ تمہاری. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن تمہاری پکڑ کرے گا بما کسبت قلوبکم، جو کچھ تم نے دل سے کمایا ہوگا. دل سے قسمیں جو کھائی ہوں گی ان کی تو پکڑ ہوگی، ان کی پکڑ ضرور ہوگی. واللہ غفور حلیم، اللہ غفور بھی ہے، زیادہ بخشنے والا، اور پرماننٹ ٹالرنٹ بھی ہے، حلم والا ہے. الحلم عشیرت، حدیث بھی نوٹ کر لیں. الحلم عشیرت، حلم خود ایک خاندان ہے. آپ کے پاس کچھ نہ ہو، حلم ہو، سارا شہر آپ کا رشتہ دار بن جائے. دیکھیں ہمارے پاس اس کی کمی ہے. نہ نمازی کے پاس حلم ہے. العلم عشیرت، کیا کہنا، عشیرہ کہتے ہیں قبیلہ، حلم خود قبیلہ ہے. نہ نمازی کے پاس حلم ہے، نہ بے نماز کے پاس حلم ہے. نہ اس کے پاس حلم ہے جو 4 بجے اٹھتا ہے، نہ اس کے پاس حلم ہے جو 8 بجے اٹھتا ہے. حلم رکھنا چاہیے، ٹالرنس. الحلم عشیرت. اللہ غفور حلیم. یہ ایک حلیم آپ پکاتے ہیں نا، کراچی میں مجالس ہوتی تھی حلیم کی، میں نے بھی اٹینڈ کی ہے. یہ ایک مولانا تھے عباس حیدر آبدی صاحب، ان کی ہمشیرہ کے گھر پہ میں نے، طالب جوہری صاحب، میں نے جا کے باقاعدہ مجلس اٹینڈ کی. وہ مجلس کہلاتی تھی مجلس حلیم. انچولی میں بڑی مجالس ہوتی ہیں حلیم کی. حلیم اصل میں وہ ہوتی ہے جو مکس کر کے بناتے ہیں نا مختلف اجزاء کو. تو وہ حلیم کو حلیم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اجزاء سارے کے سارے اپنی آئیڈینٹی کھو دیتے ہیں، اس کے اندر ایک مزاج بن جاتا ہے. حلیم الطبع انسان وہ ہوگا جو غصے سارے شک شکوک ختم کر کے اسلام میں اپنی آئیڈینٹی کھو کر اسلام کی آئیڈینٹی کو ٹیسٹ ابھار دے، اس کو کہتے ہیں حلیم. حلیم الطبع. سب سے پہلی حلیم کس نے بنائی تھی؟ سیدہ زینب نے. سب سے پہلی حلیم ہسٹری میں جو بنائی بی بی زینب نے، کہ جب کچھ نہیں تھا ساری چیزیں ملا دی اور ملا کے
بچوں کے لیے کھانا پکایا. تو یہ سب جی ہاں شام میں بالکل قید خانے میں سب سے پہلی حلیم بی بی زینب کی سنت ہے. اب آپ یہ نہ پوچھیے گا کہاں لکھا ہوا ہے، ظاہر ہے پھر آپ پوچھیں گے تو اب پوری روایت تو میں دکھا نہیں سکوں گا، مگر ٹوٹ کے میں دکھا سکتا ہوں، جس سے میں نے یہ اخذ کیا ہے نتیجہ کہ حلیم در اصل بی بی زینب ہی کے دور سے شروع ہوئی ہے. ان سے پہلے حلیم کا رواج نہ تھا. وہاں پر جو عرب کی حلیم ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ایرانیوں کی حلیم ڈیفرنٹ ہے، وہ میٹھی ہوتی ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں، ہماری حلیم نمکین ہے، ان کی حلیم میٹھی ہوتی ہے. خیر، حلیم متبع ہونا للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، یہ بھی ایک قسم کا ذکر ہے. قسم کھا لی مرد نے میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، شرعی قسم کھا لی. اس کو کہتے ایلا. کیا کہتے؟ ایلا. یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے. ہاں ایلا، اعلی ایلا. ایلا قسم کھانا. قسم کھا لی مرد نے کہ میں اپنی بیگم سے ربط و ضبط چھوڑ دوں گا، تو شریعت کہتی ہے یہ قسم جائز ہے اگر یہ تعدیب کے لیے ہو، وہ لغو نہ ہو. اگر بیوی نافرمان ہے، مثال کے طور پر بیوی نافرمانی کر رہی ہے، جو کہ آج کل تو نافرمان ہونا ضروری ہے بیوی کا. ہمارے ماحول میں تو وہ بیوی کیا ہے جو نافرمان نہ ہو. ہمارے ماحول میں تو بیوی اسی کو کہتے ہیں جو تو طلاق سے میاں بیوی کی جب تک لڑائی نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، بیوی تھوڑی ہوتی ہے. غیرت مند بیوی تو وہی ہے جو میاں کو جوتے کی نوک پہ رکھے. جیسا کہ ایک زمانے میں غیرت مند شوہر پٹھانوں میں ہے نا ہوگا کہ بیوی کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ہاں دیکھ لیں بالکل. آپ جتنے بھی فن خان ہوں، سید ہوں، ملک ہوں، آبان ہوں، اگر آپ کے اوپر پٹھانی غائب آ گئی یا پنجابی ازم غائب آ گیا تو آپ کہیں گے یہ بیوی جوتے کی نوک پہ ہو. امریکہ میں ٹٹ فار ٹیٹ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. پاکستان کے اندر بیوی جوتے کی نوک پہ تھی، یہاں میاں جوتے کی نوک پہ آ گیا. دیکھیے بدلہ کیسا آ رہا ہے. پھر نہ وہ ٹھیک تھا نہ یہ ٹھیک تھا، نہ الا الذی نہ الا الذی. تو یہ قسم اگر کوئی کھا لے کہ بیوی کے ساتھ رابطہ نہیں کروں گا تو وہ قسم جائز ہے، بشرطے کہ تعدیب کے لیے ہو، درس کے لیے ہو، سکھانے کے لیے ہو، انات کے لیے نہ ہو. اس میں معطل بنانے کے لیے آئے گا عورت کو، ہاں نہ وہ حرام ہے بالکل. اس میں البتہ قسم 4 مہینے سے زیادہ نہیں کھا سکتے. کتنے؟ 4 مہینے. 4 مہینے وہ بھی مہینے کون سے ہوں گے؟ قمری، شمسی نہیں. ہاں قمری مہینے جن کے دن کم ہوتے ہیں، شمسی مہینوں سے، شمسی یا عیسوی نہ ہو. ہندی بکرمی وغیرہ وہ نہ ہو. بکرمی ہو گئے نا جی ہاں آپ کے، ہاں سنسکرت اور ہند کے. شمسی ہو گئے نوروز وغیرہ، یہ ایرانیوں والے وہ شمسی ہیں. قمری ہمارے مسلمانوں کے ہو گئے. عیسوی جو ہمارا کیلنڈر ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں تو وہ قمری مہینے 4 میاں بیوی جدا رہ سکتے ہیں، خواہ قسم کھا کے رہیں یا جاب کی وجہ سے رہیں. تو 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے. 4 سے زیادہ پھر بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، ورنہ فعل حرام ہے. اپنے بستر کو بھی بیگم کے بستر سے 4 مہینے سے جدا رکھنا شرعن حرام ہے. اب قسم کھا لی تو 4 مہینے دور رہ جائیں کوئی بات نہیں، 4 مہینے کے بعد رجوع کر لے تو کوئی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے للذین یؤلون، یہ حمزہ جو ہے یا میں بدل جاتا ہے، اعلا تھا ایلا بن جاتا ہے، مصدر بنے گا ایلا. اعلا اکرم، اعلا یؤلی یکرمو، یہ تھا. اعلا بنے گا ایلا. للذین یؤلون اصل میں تھا یؤلؤون یکرمون. ان کے لیے جو قسم کھاتے ہیں من نسائہم، اپنی عورتوں کے بارے میں، تربص 4 اشہر، ان کے لیے انتظار ہے 4 مہینے. تربص کہتے ہیں انتظار، وہ ویٹ کر سکتے ہیں. تربص مہلت کو بھی کہتے ہیں، چھوٹ. ان کے لیے چھوٹ ہے، بریک ہے ان کے لیے
4 महीने। फ़इन फ़ाऊ, इस मुद्दत में अगर आ जाएं 4 महीने में, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यानी मुद्दत के अंदर भी आ सकते हैं, यानी कि कसम खा ली है अब पूरे करने हाँ उसके अंदर भी वापस आ जाए कोई बात नहीं, वो कसम का कफारा दे देंगे, ठीक है ना। अगर कसम का कफारा क्या है, कितना खाना खिलाना है, कितने रोजे रखने, मिस्कीनों को कितने, कल बताइएगा, ये कल के लिए सवाल है, कल आपने यही बताना है कि कितने मिस्कीनों को खाना खिलाना है, कसम अगर तोड़ दी, या कितने रोजे रखने हैं, ये देख के आइएगा। लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर, वो लोग जो कस्में खाते हैं अपनी औरतों के बारे में, तरब्बुसु अर्बअति अशहुर, ये बता चुका हूं कसम का, भूल जाते हैं, बताया चंद दिन पहले बताया। फ़इन फ़ाऊ, फै कहते हैं ना, फै साय को कहते हैं बेसिकली, फै एक शरीयत की इस्लामी है ना, फै वो माल, जी फैज हाँ वो फै वही होता है, वो साय वाला, जब फतह हो जाती है तो मुसलमानों के साय में जो माल आता है उसको फै कहते हैं। अगर तो रुजू कर लें, साया वो रुजू करता है ना, पलटता है, अगर तो वो रुजू कर लें, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, पस ताकीक अल्लाह गफूर है, रहीम है, ज्यादा बख्शने वाला, ज्यादा रहम वाला। मिगफर किसको कहते हैं, मिगफर खोद को, खोद जो होती है ना, जिरा सर पे, हाँ खोद जो सिर्फ सर पे रखते हैं उसको कहते हैं मिगफर। गुफरान का मतलब ये है अल्लाह अपनी खोद रहमत की रख देता है बंदे के सर के ऊपर कि उसकी जहन्नम उसको जला न सके, रहमत का साया का साया, बिल्कुल। ये जिल्ले सुबानी नहीं कहते, जिल्ले सुबानी यही तो होता है, जान की अमान पाऊं, जिल्ले सुबानी, यानी साया, सुबहानी यानी अल्लाह का साया, बादशाह सलामत के सर पे अल्लाह का साया है, नऊजुबिल्लाह, कि जो चाहे वो गुनाह करे। हमारा तो यही मशहूर है ना, जिल्ले इलाही यही है ना, जिल्ले सुबहानी, मुद्दजिल्लुहुल आली, आप कहते नहीं, मुद्दजिल्लुहुल आली, मुजतहिद को कहते हैं कि उनका साया हाँ सलामत रहे। मुद्दा खींचा जाए, मुद्दा जिल्लुहुल आली, उनका ऊंचा साया खींच जाए, लंबा हो जाए, यानी उम्र लंबी हो। मद भी आपने कहा था खींचने को, मदद भी खींच कहते हैं, हाँ मतलब ये मुद्दो, और मदद भी यही है, या अली मदद, असल में है मुद्दा या अली, अरबी भी यूं होगा, मुद्दा या अली मदद, मदद को तो फक्के इदगाम किया गया है ना, इदगाम तोड़ा गया है तो ये मदद बन गया, असल में तो है मुद्दा या अली, खींच ले मुझे मुसीबतों के कुएं से। हाँ मदद समझ में आ गई, आज के बाद आप या अली मदद कहेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, खींच ले। अब जिनके नहीं खींच सकते वो बेचारे क्यों कहें या फुला मदद, वो तो खुद डूब जाएंगे, उनको तो खुद बेचारों को जिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यूसुफ हाँ यूसुफ को खींचा, हाँ हैं? उन्होंने नीचे खींचा है ना, नीचे नहीं खींचा, आविया की तरफ, हाँ नीचे नहीं खींचा, हाँ या लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर, जो लोग कस्में खा लेते हैं औरतों के बारे में, उनके लिए यह है कि वो 4 महीने की उनको मोहलत है। फ़इन फ़ाऊ, अगर पलट आए, फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, ताकि अल्लाह बख्शने वाला भी है, ज्यादा बख्शने वाला और रहम करने वाला। वइन आज़मुत तलाक़, और अगर वो इरादा कर ले तलाक का, आज़म बिल जज्म नहीं कहते, आज़म बिल जज्म कहते हैं ना, रुक जाना, जज्म है ना सुकून। आप तजवीद पढ़ रहे हैं ना अली, हाँ हसन, तजवीद शहजाद, सुकून का मतलब, जज्म का मतलब सुकून, रुक जाना, बस्ते गिरा देना, हाँ बस्ते, शाबाश, बस्ते गिरा देना हाँ वो मैंने बताया था कि बस्ते गिरा देना, अब बस्ता गिर गया, जब बस्ता गिर गया तो वो स्टॉप हो गया। तो ये भी यही है, आज़म इरादा, जाज़म किश्तियां जलाने वाला, बिल्कुल पक्का, जज्म यकीन को कहते हैं, जज्म यकीन, जहां इंसान रुक सके, अज़्म बिल जज्म,
میں نے درس قرآن شروع کیا تھا عزم بالجزم سے. اب دیکھ رہے ہیں آپ آج ماشاءاللہ 11 سال ہو گئے ہیں, 12واں سال لگ گیا ہے شاید, ابھی تک یہ درس وہی لولا رگڑا ہی کھڑا ہے, آج بھی 12-13 پہ 12 پہ کھڑا ہے, کوئی بات نہیں, مگر جزم تھا, عزم تھا, جزم کے ساتھ جاری رہے گا, کوئی بات نہیں. 48 لوگ اس میں بھی آ گئے تھے اس دفعہ سنڈے میں بھی, اور کچھ ایک آخر میں آیا, 49 ہو گئے, اور 3 نیو جرسی سے آ گئے, تو 52 لوگ تو ہو گئے, کوئی بات نہیں. یہ بھی بہت بڑی فتح ہے, شیطان کے مقابل پہ 52 لوگوں کو لے کر آنا, فجر کی نماز پہ 12 لوگوں کو لے کے آنا, بہت بڑی بات ہے امریکہ سے. جی سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ الیکٹرانکلی تو جی ہاں, جی الحمدللہ, نہیں اس کا فرق تو پڑ رہا ہے ماشاءاللہ. پرسوں جنازے میں ورجینیا میں, اور کل جنازے میں الحمدللہ لوگوں میں یہ پیغام تو پہنچ گیا کہ المہدی ٹی وی کام کر رہا ہے, المہدی ٹی وی سے پیغام پہنچ رہا ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. حسد بھی بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ, حسد بھی کافی بڑھ رہا ہے, جیسے جیسے کامیاب ہو رہا ہے حسد بھی بڑھ رہا ہے. وہ لوگ جنہوں نے بائیکاٹ کیا تھا کہ ان کو پیسے نہ دو, ہم نے تو 2 سال سے چلا ہی لیا ہے ٹی وی, اب وہ حسد میں آ کے مر رہے ہیں کہ بند کیوں نہیں ہوا. انشاءاللہ بند ہوں ان کے دروازے, امام مہدی علیہ السلام کا نام کیوں بند ہوگا, انشاءاللہ ان کے پاک نام سے یہ برقرار رہے گا ہمیشہ انشاءاللہ. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر, وہاں دیکھیں نا, اب کل بیچارے ہمارے 22 لوگ شہید ہو گئے, کل تک رپورٹ تھی 22, ہو سکتا ہے آج زیادہ بھی ہو گئے, 25 بھی کوئی کہہ رہے تھے. تو 22 لوگ جو شہید ہوئے نماز جمعہ کے بعد عصر پڑھ رہے تھے, جمعہ کے دن پشاور کے اندر حیات آباد میں, جو حیات احمد خان شیرپاؤ کی نام پر ٹاؤن بنا تھا, بھٹو کے جو وہ بیٹے بنے ہوئے تھے, بالکے بنے ہوئے تھے, مارا گیا تھا نا ان کو بیچارے کو بھی, ہاں ان کو بھی مارا گیا تھا. تو حیات آباد میں جو شیعوں کی مسجد تھی بڑی, اس پہ بم مارا گیا. 400 لوگ تھے یا 600 لوگ تھے, شاید 4 سے 600 پتہ نہیں لوگ تھے جو جمعہ پڑھ رہے تھے, تو اس میں 22 لوگ شہید ہو گئے. اب ان کے جذبے کو آپ داد دیں کہ جو باوجود شکارپور میں 73 آدمیوں کے قتل کے باوجود جمعہ نہیں چھوڑ رہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ڈر جاتے تو مسجدیں خالی ہو جاتی. میں نے سنا ہے مسجدوں میں اور رونق آ گئی ہے. تو ان شیعوں کو سلام کرنا چاہیے کہ جو بموں اور گولیوں میں جمعہ نہیں چھوڑ رہے, اور ان شیعوں کی مرمت کرنی چاہیے کہ جو امریکہ جیسے ماحول میں جمعہ پڑھ نہیں رہے, نہ ان کے بچے جمعہ پڑھ رہے ہیں, نہ جماعت پڑھ رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں جمع, یہاں پر آگا کہتے ہیں نو جمع, نو جمع, یہ جماعت نہیں ہے. یعنی کہ وہ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھگا رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے تھے وہاں وہ سبز طوطے والوں کے پاس جاؤ, ان کا ایڈریس دے رہے ہیں. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب قوم آئے گی نہیں, ان کا قصور نہیں بیچارے کا, قصور تو قوم کا ہے. جب سینٹر کھلا ہے اور قوم نہیں آئے گی, یہاں سے سامنے سے گزر جائیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, تو یہ بیچارہ یہی کہے گا نا کہ نو جمع, نو جمع. جماعت نہیں ہے, آپ جماعت قائم کریں نا. عالم جب موجود ہوتا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے, اس کے باوجود عالم بیچارہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے, بری بات ہے. یہ پکڑ ہو جائے گی. امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے, ویسٹ میں رہنے والے علی کے شیعوں کو میں تنبیہ کر رہا ہوں کہ وہ نماز کی بابت, جماعت کی بابت, جمعہ کی بابت بہت غافل واقع ہو رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ ایکٹیو ہوں, ورنہ یہی ہوگا. میں جنازہ دفنانے گیا ہوں, جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا, خاندان پورا کنورٹ ہو گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, ایسے ہو جائے گا, یہ بہت بری بات ہے. اور مسلمانوں کے گھر میں حرام ناشتہ ملا ہے, وہ تو ہماری عقل مندی ہے کہ ہم کھاتے نہیں ہیں جب تک تحقیق نہ کر لیں, ورنہ تو آج آپ کے پاس حرام کھا کے تشریف لائے ہوتے. جی ہاں, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, لیکن مؤاخذہ کرتا ہے اللہ جو کچھ تم سیریسلی قسم کھاؤ. واللہ غفور حلیم. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. وإن عزموا الطلاق, اگر طلاق کا وہ ارادہ کر لیں, فإن اللہ غفور رحیم, تو فإن اللہ سمیع علیم,
تو بے شک اللہ پرماننٹ سننے والا اور پرماننٹ جاننے والا ہے. اگر ارادہ طلاق کا بھی کر لیں، ٹھان لیں کہ 4 مہینے مہلت دیتا ہوں، 4 مہینے کے بعد طلاق دے دوں گا، اس کے بعد بھی اگر بیگم راہ راست پہ نہیں آتی تو طلاق دے دیں. فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. یہ ایک اور مسئلہ ہے. عدت کہتے ہیں مدت اور عدت میں آج فرق سمجھ لیجیے، آپ انجوائے کریں گے. مدت کو مدت کہتے ہیں کھینچنے کی وجہ سے، وہی ابھی جو کہا مدہ یا مدو، مدہ یا علی کھینچ لے، مدت کھینچی ہوئی، اس لیے اس کو کہتے ہیں مدت. عدت کو عدت کہتے ہیں گنی ہوئی، گنی ہاں تعداد سے ہے. عدہ یا عدہ. ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کے نزدیک کتنے ہیں؟ اسنا اشر شہرن 12 فی کتاب اللہ، 12. عدہ ما عدت الائمہ یا رسول اللہ، جابر نے کہا یہ کتنی تعداد ہے اماموں کی؟ آپ نے فرمایا عدتہم عدت الشہور فی کتاب اللہ، اللہ جتنے مہینے ہیں اتنے امام. سبحان اللہ. 12 مہینے 12 عدتہم عدت النقباء بنی اسرائیل، جتنے بنی اسرائیل کے نقیب ہیں، نقیب تھے، سیکیورٹی گارڈ کتنے تھے؟ 12. اسباطن اممن، جتنے قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، جتنے راستے تھے اتنے ہی تمہارے امام ہیں. جتنے برج ہیں آسمانوں میں اتنے برج ہیں ہدایت کے زمینوں میں. اللہ اکبر. ہے آسمان والوں کے لیے بھی ہدایت. الحمدللہ جبریل کو پڑھاتے رہے، جبریل آ کر ان سے سیکھتا رہا. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. والمطلقات یتربصن بأنفسہن 3 قروء. اب آ گئی عدت کہ طلاق اگر کوئی دے دے تو عدت کیا ہے. پہلے آپ سے ایک سوال ہے، اگر طلاق کے وقت بچہ پیٹ میں ہو تو عدت کتنی آگا؟ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا شاباش، ظاہر ہے نہیں طلاق تو ہو جاتی ہے مگر ہاں شاباش، ہاں وہ عدت جو ہے. اچھا دوسری بات، اب پریگننٹ نہیں ہے عورت، طلاق دے دی تو 3 قروء، قرع کہتے ہیں پیریڈ سے، ہاں پاک ہونے کو، پیریڈ کو. ہاں ہاں جب حیض ختم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قرع. ایک طہر، اس کا دوسرا لفظ ہے طہر. 3 طہر، 3 مرتبہ عورت پاک ہو جائے. کل کے لیے ایک اور سوال بھی ہے، متعہ کی عدت میں اور نکاح کی عدت میں کتنا فرق ہے؟ یہ کل آپ نے انشاءاللہ، یہ تو کل دیکھیں گے نا. یہ سوال ہے نا، پرچہ کل آؤٹ ہوگا. 2 پرچے ہو گئے. قسم کتنی ہے، قسم کا کفارہ کتنا ہے؟ نمبر 1. نکاح کی عدت میں اور متعہ کی عدت میں کتنا فرق ہے؟ یہ 2 سوال کل کے لیے آئیں گے نا کل. انشاءاللہ. آئیں انشاءاللہ بالکل. اچھا تو اب آپ سے کوئی پوچھے کہ مدت کتنی ہوئی، عدت کتنی ہوئی عورت کی طلاق کی؟ 3 طہر. 3 طہر کتنے بن جائیں گے؟ 3 مہینے پلس. اس لیے احتیاطاً فقہا کہتے ہیں، شریعت آن لائن میں بھی یہ بتا دیں گے کہ 1 بجے انشاءاللہ کہ 3 مہینے اور 10 دن احتیاطاً. زیادہ ہو سکتا ہے مگر احتیاطاً کتنے ہوا؟ 3 مہینے 10 دن کے بعد عورت شادی کر سکتی ہے. اور مرد تو بادشاہ ہے، جب چاہے کرے. نعوذ باللہ، ظاہر ہے وہ انصاف کرے بھاوے نہ کرے، اس کے لیے عدت کوئی نہیں. الرجال قوامون علی النساء میں کیونکہ عورت
ظرف ہے نا، برتن ہے، اس میں شناخت ضروری ہے کہ یہ نسل کس کی ہے، اس لیے عدت رکھی گئی۔ اچھا، آج کل یہاں پر جو بدقسمتی سے طلاقیں ہو رہی، یہاں پر بھی میرے پاس ایک طلاق آئی، لڑکی یہاں پر آئی، ایک جوان سی، تو اس نے تو جناب آتی مجھے کہا کہ آپ طلاق پڑھیں میری۔ میں نے کہا بھائی طلاق ایسے تھوڑی پڑی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو باہر انتظار کر رہا لڑکا۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، ایسے طلاق نہیں ہوتی، طلاق کے بعد عدت ہے۔ خیر وہ چلی گئی، ناراض ہو گئی۔ میں نے کہا جاؤ جہنم میں جاؤ، میں نے کبھی اپنی مولویت بیساکھیوں سے نہیں چلائی ہے۔ باہر لڑکا انتظار کر رہا ہے، آپ طلاق پڑھے، میں نے اس کے ساتھ جانا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، یہ تو دین محمدی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں شریعت مصطفیٰ کی۔ تو 3 طہر عدت ہے ڈیورس کی۔ اچھا، تیسرا سوال، اس کو تو آج ہی حل کر لیں گے، کتنی عدت ہے وفات کی؟ 4 مہینے اور 10 دن، شاباش، اس میں پاس ہو گئے، ویری گڈ۔ 4 مہینے 10 دن عدت ہے وفات کی۔ بس وہ سمجھ لیں کہ اس میت کے احترام میں، میت کے احترام میں 1 آدھ مہینہ اس احترام میں کہ ابھی غم غلط نہیں ہوا، نہیں ہاں شاباش، 40 دن تو سو گئے تو 3 مہینے دوسرے ہو گئے، شاباش۔ دیکھیے کیسے کیسے فقی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ۔ بالکل بالکل، ہاں بالکل، یہ قیامت کی بھی نشانیاں ہیں، جسوکی میں سے شریعت بیان ہو، یہ بھی تو قیامت کی نشانیاں ہیں نا۔ جی ہاں، وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اللہ تعالیٰ ان کو، حسن شاہ کو بھی صحت دے، جسوکی کے شاہ صاحب جو ہیں، اللہ ان کو صحت دے، قاسم کے باپ کو، اور جو باقی بھی ہیں، سندس چٹھا، کمل چٹھا، ذاکرہ زرینہ بانو، آغا مختار ان کی زوجہ، اور حاجی محمد نذیر چٹھا صاحب کے والدین شریفین، اور ہمارے بھتیجے شہزاد حسن، اللہ ان کو مکمل طور پر شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اور آج کے درس میں جو شریک ہیں، آغا مختار حسین، حاجی محمد نذیر چٹھا، سید سخی حسین شاہ، ذاکر آل محمد سید مقصود حسین شاہ جعفری، پروفیسر راجہ حسن رضا، اختر عباس، حسین رضا، آغا سجاد علی شاہ جعفری، شہزاد حسن، اور ہمارے زبیر گوندل حسن چٹھا، اور علی، اللہ تعالیٰ علی رضا حسین، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت جتنے بھی لوگ آج آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تمام کو صحت بھی دے، سلامتی بھی دے، رزق و مال میں برکت بھی دے، بے برکتی سے بچائے، بچوں کو بچائے، ہم سب کو بچائے، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو۔ اور کل 2 میتیں دفنائی ہیں، بڑا ڈر لگ گیا ہے، باپ اور بیٹی کو ایک ساتھ دفنایا ہے، بہت ہی ڈر لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، دعا کرتا ہوں کہ اللہ سیدہ سمن رضوی بنت سید آل زامن رضوی اور سید آل زامن رضوی ابن سید آل نبی رضوی، اور ہمارے ڈاکٹر ساجد بیگ کے والد مرزا اصغر رضا بیگ ابن مرزا حسن رضا بیگ، جو رضا کاظمی آپ کے دوست جو ہیں، ان کے فادر ان لا بھی ہیں نا، فارماسسٹ کے، نیو یارک والے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں کے درجات کو متعالی فرمائے جو کل دفن ہوئے ورجینیا اور اپ اسٹیٹ نیو یارک میں، اور اللہ حاضرین کے بھی مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی مرحومین کی مغفرت ہو۔ ہمارے اسپانسر سید سخی حسین شاہ صاحب کے والدین شریفین اور ان کی مرحومہ زوجہ کی بھی مغفرت ہو، اور اللہ ان کے رزق و مال میں برکت دے جو ہمیشہ ناشتے کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ہمارے پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کے رزق و مال میں برکت ہو، جنہوں نے اس دفعہ درس قرآن میں ماشاءاللہ اہتمام کیا ہے ڈنر کا۔ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ کیا کر رہے ہیں نا کہ رزق و مال میں برکت ہو، کہا ہے نا
رزق و مال برکت ہو، خاتمہ علی الخیر ہو، کہا تو ہے، پریشانیاں دور ہوں، کہا ہے، بالکل کہا ہے، سب کے لیے کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں۔ اذکروا موتاکم بالخیر، مردوں کا اس لیے خیال رکھتا ہوں کہ ان بیچاروں کا کوئی ہے نہیں ان بیچاروں کا کوئی۔ ہاں جی، ابھی حال حال میں ایک میت دفنائی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، کلمہ شہادت کسی کو آتا ہی نہیں۔ 50 سال پہلے ایک صاحب نے کہا کہ اسلام چھوڑ دیا تھا، آج یہ حال ہے تو آج سے 50 سال کے بعد کیا ہوگا؟ اس لیے میں تو چیخ چلا رہا ہوں۔ کل میں نے قبر دیکھی ہے تو میں نے کہا یا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے، کوئی تعاون کرے نہ کرے مرضی ہوگی۔ ہمارے خوشاب والے کہتے ہیں بھاوے تعاون کرے تو بھاوے نہ کرے۔ الحمدللہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، مجھے تسلی ہے کہ میں کم از کم امریکہ میں، کینیڈا میں پیغام عام کر چکا ہوں کہ نجات چاہیے تو تقوی اختیار کرو، نمازی بنو، قرآن پڑھو، جماعت میں آؤ، جمعہ میں آؤ، بچوں کو بھی بچاؤ، اپنا پیغام دے دیا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور مطلقات جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ انتظار کریں اپنے تئیں، اپنے لیے ثلاثۃ قروء، 3 طہر، شادی نہ کریں۔ اب یہاں تو ایک پرسوں طلاق آئی ہے، عورت لڑ رہی تھی میرے ساتھ، اس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں عدت کی ضرورت ہے، میرے تو میاں کے ساتھ 2 سال سے تعلقات نہیں۔ میں نے کہا دو اگر 20 سال سے نہ ہو، 50 سال سے، پھر بھی شریعت ہے، قیاس نہ کرو۔ اول من قاسا ابلیس، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ شیعہ قیاس کرنے لگ گئے۔ شیعہ کا مذہب تو قیاس سے دور تھا، شیعہ اب قیاس کر رہے ہیں۔ یہ ہے مشکوک غذاؤں کے اثرات۔ جی ہاں، یقین کا مظہر۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء، حرام کھانے والے دیکھیے، حرام کھلانے والے کھلا رہے ہیں، اور حلال کھانے والا استاد بیچارہ آیا ہے تو شاگرد کھانا کھلائے بغیر گھر چلا گیا۔ دیکھو نا، یہ بھی تو قیامت کے آثار ہے نا۔ کل پتا ہے کہ 2 دن سے استاد بھوکا ہے بیچارہ، 2 دن سے راستے میں کہیں کھانا نہیں ملا، 2 دن کے بعد آیا ہے اور 15 منٹ سے شاگرد گھر چلا گیا ہے۔ یہ بھی قیامت کے آثار ہے۔ کیا کہنا امریکہ کی وفاداریوں کا۔ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ آپ کہتے ہیں ٹائم کی کوئی بندی نہیں، اچھی بات ہے، میں خوش ہوں کہ اب چلے گئے، کم از کم نماز میں ٹائم پہ آ گئے، وہ معافی ہے۔ وہ ہمیں ایک سنی بیٹے نے کھانا کھلا دیا، الحمدللہ۔ شیعہ بیٹا نہیں کھلائے گا تو سنی کھلا گیا، ہمارے تو ظاہر ہے کہ ہاں ہو گیا، الحمدللہ۔ البتہ آغا سجاد کے لیے بیوی پیدا کرے تو تمہارے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، مطلقات کتنا صبر کریں، کتنا ویٹ کریں؟ 3 طہر۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اگر پریگننٹ ہوں تو چھپا دیں، میاں کو کہہ دے طلاق دے دے، بعد میں جا کے وہ کیا کرتے ہیں، ابارشن، بعد میں ابارشن کرا لے، نعوذ باللہ۔ یہ چھپانا جائز نہیں، میاں کو بتاؤ اگر طلاق لینی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں۔ قتل میں کون کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے قتل ہے، بالکل قتل ہے، بالکل قتل ہے۔ یہ عام ہو رہا ہے پاکستان میں تو آج کل، یہ اس کا بزنس چل رہا ہے بہت بڑا۔ وہ کوڑے پر میں نکلا، اپنی گاڑی میں نے نکالی، ابھی میں پاکستان میں ہوتا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے، ایک شہر سے، میں اس پر نہیں جانا تھا، تو بچہ ایک تڑپ رہا ہے اس کے اوپر، کوڑے کے اوپر۔ پتہ چلا کہ وہ کوئی حرام کا تھا، منہ کالا ملا تھا، منہ کالا کیا تھا، اب وہ لڑکی وہاں پھینک کے چلی گئی بچہ۔ تو ابھی ایدھی نے بیچارے نے بہت سارے بچے پال لیے ہیں، بلکہ مجھے بھی ایک نے کہا کہ بچہ حرام کا ہے، میں نے کہا بھائی مجھے دے دے، ہم پال لیں گے، میں نے بہت سارے حرامی پالے ہوئے ہیں، حلالی بھی پالے ہوئے ہیں، حرامی بھی پالے ہوئے ہیں، پالنا پڑتا ہے راجہ صاحب، شریعت ہے یہ، حرامی بھی پالے، اور میں نے ان حرامیوں کو بڑا وفادار بھی پایا ہے۔ اندازہ لگائیں، حرامیوں کو بھی اگر آپ حلال کھلائیں، یہ میسج ہے آج کا، حرامی کو حلال کھلائیں تو وہ حلالیوں والے کام کرتا ہے،
حرامی کا بیچارے کا قصور تھوڑی ہوتا ہے، قصور تو ماں باپ کا ہے. شاباش، جنہوں نے بچہ پھینکا ہے قصور ان کا ہے. اگر آپ کوئی پال لیں تو کوئی حرام تھوڑی ہے کوئی. البتہ ہم یہ ہے اشارہ کر رہا ہوں، پھر ہم پال کے ان کو بتا دیتے ہیں. کئی حرامی مولانا بھی بن گئے، اللہ مجھے معاف کرے. تو میں پھر کہتا ہوں کہ تم نماز نہیں پڑھا. آگا کو پتا ہے، یہاں پر بھی آپ کے پاس بھی ایک اتفاق سے آیا تھا، یہاں پر بھی اسکول میں کسی کو میں نے بھیجا تو وہ ذرا کسی اور اوریجن سے تھا. تو جب نماز کی بات آئی تو اس نے کہا کہ ہمارے آقا نے، ہمارے استاد محترم نے اجازت دی ہوئی، مجھے کہا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھا سکتے ہو. اب یہ تو ہم نہیں کہتے کہ اس وجہ سے کہ میں حرامی ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھاؤں گا. اب وہ طریقے سے بتا دیتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھائیں گے، ہم بچوں کو پڑھائیں گے، نماز نہیں پڑھائیں گے. تو اب یہ ذرا سمجھنے کی باتیں ہیں. ہے تو بڑی کراہت کی بات کہ آپ کوڑے سے بچہ اٹھا لیں، بڑی کراہت کی بات ہے. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ہو سکتا ہے یہ حرامی بچہ مخلوق خدا سمجھ کے اگر آپ اسے پال لیں تو یہی آپ کو بخشوا جائے، کیوں اس کا تو بیچارے کا قصور کوئی نہیں ہے. میں نے تو حرامیوں کو دیکھا ہے کہ ان کو حلال کھلایا گیا ہے تو وہ محبان علی پیدا ہوئے ہیں، اور بڑے حلالیوں کو دیکھا ہے جن کو حرام کھلایا گیا ہے تو وہ یزید ملعون جیسے بن گئے. تو سمجھ گیا نا یہ بات. اب اس میں لمبی بحث ہے، آج اس میں رک نہیں پائیں گے. حلالی حرامی کی بڑی لمبی چوڑی بحث ہے. اور کیا، بالکل. حرامی بھی تو دو قسم کے ہیں نا. ہمارے قبلہ تھے آپ جانتے ہیں رحمت اللہ علیہ، علامہ سعید امداد حسین شیرازی، ان کا تقیہ کلام تھا یہی. میں نے کہا چچا جی آپ کی بڑی پکڑ ہوگی. کہنے لگے کیوں؟ خدا غری کی رحمت کرے، بڑے ولی اللہ انسان تھے. کہنے لگے کیوں بیٹا جی؟ میں ذرا تازہ تازہ پڑھ کے آیا تھا نا، تو جیسے ہمارے چھٹا صاحب ہیں تازہ تازہ پڑھنے والے فتوے زیادہ لگاتے ہیں، میں نے بھی بڑے فتوے لگائے. اب یہ آج کل فتووں پہ لگے ہوئے تو کیوں ہاں تو ہاں پہلی سٹیج ہے. شاباش. میں جو قم سے آیا تو میں نے پہلا فتویٰ شیرازی صاحب پہ لگایا. میں نے کہا میں نے دیکھا صبح سے شام تک آپ نے 4 بندوں کو، 4 لڑکوں کو حرامی کہا ہے، اپنوں کو نہیں باہر سے. کوئی چائے لا رہا ہے، کوئی چھولے لا رہا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حرامی کی علامہ صاحب 2 قسمیں ہیں. میں نے کہا وہ کیا؟ ایک حرامی جس کے ماں باپ حرام کا سبب ہو، ایک حرامی جو خود حرام کھائے. میں نے کہا اچھا اب سمجھ میں آ گئی بات. تو انہوں نے کہا یہ تو حرام کھاتے ہی ہے، حرام خور. میں جو حرامی کہہ رہا ہوں باسٹرڈ کے معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایٹر آف حرام، ہو ڈز ایٹ حرام. تو خیر ڈرنا چاہیے، یہ لفظ کہنا نہیں چاہیے ورنہ خدا نہ خواستہ پکڑنا ہو جائے. حرام ہے، بالکل حرام ہے. حلال تھوڑی ہو جائے گا. ہمارا مذہب یہ تھوڑی ہے کہ بسم اللہ پڑھ لو تو حلال ہو جائے، ایسے تھوڑی ہے. آلموسٹ حرام ہی ہوتا ہے، آلموسٹ حرام. چلیے آ گیا، ناشتہ آ گیا تو درس بس سمپ کروں. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، 3 طہر عورتیں صبر کریں. ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور حلال نہیں، یہاں حلال سے مراد جائز نہیں. دیکھیے حلال یاد رکھنا، حلال صرف کھانے والی چیز کو نہیں کہتے، حلال حرام کی تمیز. حلال جائز اور ناجائز کو بھی کہتے ہیں. یہ فعل حرام ہے، کسی کی بیٹی کو نگاہ بد سے دیکھنا فعل حرام ہے. کسی کی بیوی کو نگاہ بد سے دیکھنا فعل حرام ہے. حج پہ جا رہے ہیں، عورتیں بیچاری خدا حافظی کرنے آئی ہیں، جو حج پہ جانے والے صاحب بہادر ہیں ہر عورت کو دیکھ رہے ہیں، یہ فعل حرام ہے. آپ حج کا آغاز حرام سے کر رہے ہیں. تو حرام حلال میں صرف وہ نہ لائیے کھانے پینے والی چیزیں، استعمال میں بھی. ولا یحل لہن، ان کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں عورتوں کے لیے. کیا حلال نہیں؟ کہ اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہیں مثلا تو بتائیں نہ دوسرے کو یا پہلے کو کہ بیٹا ہے کہ نہیں ہے. میرے پاس بھی ایک نکاح آیا، 6 مہینے کا بچہ پیٹ میں تھا. ہمیں تو پھر مجبوراً نکاح پڑھنا ہی پڑتا ہے. تو آپ دیکھیے یہی تو فتویٰ دیکھیں نا کیسے تیوری چڑھا رہے ہیں. ہاں تو بھائی مجبوری ہے نا، کیا کریں گے،
نکاح تو پھر پڑھنا ہی پڑتا ہے نا. اگر حرام سے پریگننٹ ہوئی ہے اسی بندے کے حرام سے جس سے نکاح ہو رہا ہے تو نکاح جائز ہے نا, پھر دوسرے کے لیے جائز نہیں ہوگا جب تک وہ بچہ حرام کا نکل نہ جائے. تو 3 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا. پوچھا لڑکی سے کہ 3 مہینے میں, اس نے کہا کہ یہ مولانا کی دعا کا نتیجہ ہے. آپ نے کہا خدا کا خوف کرو بھائی, ایسی دعا بھی ہماری نہیں کہ 9 مہینے کا پروسیس 3 مہینے میں ہو جائے. دیکھیں شاہ جی, آپ کو مزہ آ جائے گا ہمارے درسوں میں, انشاءاللہ آپ کو بوریت محسوس نہیں کرے. والمطلقات یتربصن بانفسہن, مجھ سے سوال کیا, میں بھی ذرا جوہری طبیعت کا ہوں, بچہ پیدا ہو گیا تو مجھ سے سوال کیا کہ اس کا نام کیا رکھے. میں نے کہا حلال زادہ. آگا بتاؤ ایسا درس کہاں ملے گا آپ کو, ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن, جائز نہیں عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن, جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے ارحام میں. ارحام رحم کی جمع, رحم نہیں, یہ غلط علام ہے. رحم کہتے ہیں وہ بچہ دانی کو, اور رحم کہتے ہیں اللہ کی مرضی کو. ذرا غور کریں, بچہ دانی کو اللہ نے اس لقب سے مرکب کیا جس سے اس کا نام مشتق تھا. وہ بھی رحم والا ہے, ماں بھی رحم والی ہے, تاکہ پتہ چل جائے کہ ماں اگر اتنی رحم والی ہے مخلوق ہو کر, تو وہ کائنات کا خالق کتنا رحم والا ہوگا. صلۃ الرحم, صلۃ الارحام, یہی تو ہے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر, بشرطے کہ تم عورتیں مومن ہو. بے ایمانوں کی تو کوئی بات ہی نہیں. بے ایمان چھپا کے پھرتی رہیں, دکھا کے پھرتے ہیں, ان کے لیے کیا, ان کے نزدیک کرائٹیریا ہی کوئی نہیں. الارحام المطہرہ, ہاں فی الارحام المطہرہ, کنت فی الارحام المطہرہ. اے حسین ابن علی, آپ جن ارحام میں رہے, اسلاب الشامخہ, اسلاب شامخہ, ارحام وہ صلبیں بھی شامخ تھی اور ارحام مطہر تھے. حوا سے لے کر زہرا تک کوئی آلودہ رحم نہیں گزرا حسین ابن علی کے پروسیس میں اللہ اور اہل بیت کے پروسیس میں. ان کو نہ یؤمن باللہ والیوم الآخر, بشرطے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر, ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور قیامت پر. ان کا قیامت پہ ایمان ہے جو یہ بے بندوبار لڑکیاں عورتیں پھر رہی ہیں یہاں پر, نعوذ باللہ. وہ کافی لینے گیا ہوں, آدمی کو شرم آتی ہے, حیا آتی ہے, ان کو دیکھ کر بھی, ان کی باتیں سن کر بھی. 100 دفعہ کانوں کو ہاتھ لگانے پڑتے ہیں ان بے ایمان لڑکیوں کے جو یہاں ناک کٹواتی پھر رہی ہیں ہماری. ان کو نہ یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتهن احق بردہن فی ذالک, اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں پلٹنے کے فی ذالک, اس مدت معینہ میں. عدت کے دوران اگر شوہر پلٹ آئے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے. شاباش. بعول بال کی جمع ہے, بال. بعولتهن, ان کے شوہر احق بردہن, زیادہ حقدار ہیں پلٹنے کے, رجوع کے, فی ذالک, اس مدت معینہ میں, عدت میں. ان ارادو اصلاحا, اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا. شوہر اگر سوچیں کہ چلو جانے دو, طلاق ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں, اس لیے بھی یہ جو آپ نے کہا نا, اس لیے بھی عدت رکھی گئی. شریعت کو یقین ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ کوئی نہیں, 2 سال سے میاں سے ملی نہیں, پھر بھی شریعت کہتی ہے عدت رکھو. ایک تو قیاس نہ ہو, دوسرا ہو سکتا ہے اس مدت میں عقل آ جائے دونوں کو, پلٹ آئے. واپس پلٹ آئے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان کو جو مرد ہیں عورتوں کو وہ حق مہر ادا کر دیں. حق مہر جو بچ گیا ہے یا شرط تھی وہ دے دیں. اگر وہ طلاق دے رہے ہیں, عورت طلاق لے رہی ہے تو حق مہر معاف کرے گی. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور عورتوں کے لیے, عورتوں کے اوپر مردوں کا درجہ ہے, یعنی فضیلت ہے. مرد عورتوں پہ حاکم ہے, درجہ اوپر ہے مردوں کا. امریکہ میں نہیں, البتہ امریکہ میں تو نیچے ہے. امریکہ میں تو مرد اس کو کہتے ہیں جو نیچے ہو. قانون, شاباش, قانون بھی ہے, ویری گڈ.
हाँ पार्टनर कानून का फॉलो करना नहीं मगर इसमें ये नहीं कि आप बीवियों के नौकर बन जाए, ये नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। बीवियों को ज़ौज ठीक है, पार्टनर है, उसके पूरे हुकूक दे, उसको लौंडी न समझे, उसको बांदी न समझे, उसको जूती की नोक न समझे, नऊजुबिल्लाह। यहाँ चचा साहब मारने की इजाजत नहीं। नहीं, मारने की बिल्कुल शरीयत में भी नहीं है। शरीयत में कहाँ इजाजत है मारने की? वो तो हमारा कल्चर है, वो बेवकूफाना कल्चर है। कहाँ पर है वह मिसवाक की इतनी सी मिसवाक? क्या कहा गया मिसवाक के साथ? मिसवाक से क्या मारेंगे? ये पेन दे मुझे अब जरा। अब मैं आगा मुख्तार को, ये लेट क्यों आते हैं मसलन, मैं इनको ये सजा दे रहा हूँ। देखिए ये क्या सजा है? ये सजा है कोई? ये क्या सजा है? ये कुछ नहीं, ये सिर्फ थोड़ा सा डरावा धमकावा है। शाबाश शाबाश। अक्लमंद के लिए इशारा। हाँ, अल आकिलो तकफीहिल इशारा वल आशिको तकफीहिल बशारा। आगा आकिल को इशारा काफी, आशिक को महबूब की बशारत काफी कि कभी तो मिलेगी। वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा। मैं नमक नहीं छिड़क रहा हूं, जो नमक आप लोग छिड़कते हैं उसको साफ कर रहा हूं। आप समझा करें जरा, मैं आपके छिड़के हुए नमक को धो रहा हूं। नहीं वो नमक इसलिए जी हाँ, वो जो बर्फ जम गई है ना, जी हाँ, जी हाँ। बर्फ में तो छिड़कना पड़ता है ना जी बर्फ है ना। नमक। वल्लाहु अजीजुन हकीम। कल आगा सजाद ने खाना खाया, इतना नमक मुंह में डाला है पहले, इतना 10 बंदों के बराबर, क्योंकि अंदर बर्फ होगी ना तो जाहिर है पिघलेगी तभी। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह अजीज है, हकीम है। अतलाक मर्रतान, 2 दफा तलाक दे लो, तीसरी तलाक न देना वरना हलाला वाजिब हो जाएगा। इसकी बहस कल करेंगे। अल्लाह करीम आज के दर्स का सवाब हाजरीन के मरहूमीन, नाजरीन के मरहूमीन को इसाल फरमाए और इस दर्स कुरान के एवज हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, रिज़्क़ माल में बरकत दे। जिन पर नाजायज़ मुक़द्दमात हैं उनको अल्लाह ताला उन मुक़द्दमात से नजात दे, बल्कि जायज़ भी अगर किसी पर मुकदमा है अल्लाह ताला मुआवजे के साथ उन मुकदमात से भी मोमिनीन मोमिनात को बरी फरमाए, और जो मुश्किलात हैं मोमिनीन की आपस में लड़ाइयाँ झगड़े फसादात मराकिज़ में मसाजिद में सेंटरों में, उसको भी ख़त्म करे। और हमारी कौम पर जो कड़ी क़यामत की घड़ी आ चुकी है पाकिस्तान में कि सिपाही साहबा वाले मार रहे हैं तालिबान वाले, अल्लाह हमारी कौम को इस्तिक़ामत दे और हमारी कौम को यूनिटी अता करे और तालिबान सिपाही साहबा को बर्बाद करे और शरीफ बिरादरान को होश के नाखून लेने की तौफीक दे। और इमरान खान जो गुलछरे उड़ा रहा है और धरनों वरनों की सियासत कर रहा है, अल्लाह उसको भी हिदायत करे कि उसकी हुकूमत सरहद के अंदर हमारे शियों की हिफाजत करे। पेशावर में शहीद होने वाले, शिकारपुर में शहीद होने वाले, इमाम बारगाह रावलपिंडी में शहीद होने वाले और दीगर शुहदाए मिल्लत जाफरिया को अल्लाह शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कभी से साथ में रात में आकर जानते